बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। डॉक्टर रियाज़ जो कि कराची सिंडिकेट के मेंबर थे, जिनको जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जिस दिन डिग्री को डिस्कस करना था या वो मीटिंग में एजेंडे पर थी, तो उनको अगवा किया गया था और कई घंटे हफ्से बेजार में रखने के बाद उनको रिहा किया गया था। उन्होंने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की थी। उस पर अदालत की जानिब से बड़ा फ़ैसला सामने आया है। पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि जो इंतज़ार था कि मंसूर अली शाह साहब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखा है, उसका अभी तक जवाब क्यों नहीं आया। तो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने 4 सफ़ात 3 सफ़ात के ख़त का जवाब 4 सफ़ात पर मुश्तमिल दिया है और इंतहाई अहम है। और सबसे अहम यह है कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब भी डट गए हैं। उन्होंने भी कमेटी में बैठने से इनकार किया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि तारिक जहांगीरी साहब का जो मामला है, और ये उस वक्त खुल के आया चूँकि सबसे पहले तो ये चीज़ें सामने आई। एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया, फिर एक जो लोग हैं प्रॉक्सी जो वकील हैं उनकी जानिब से जो पहले मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ जिन्होंने रेफरेंस फ़ाइल किया था, उनके ज़रिए तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई आमिर फ़ारूक साहब के पास। 11 जुलाई को आमिर फ़ारूक साहब ने उस दरख्वास्त के समात, जिसमें ये कहा गया था कि तारिक जहांगीरी साहब को काम से रोका जाए, 11 जुलाई को फ़ैसला महफूज करके रखा हुआ है। आमिर फ़ारूक साहब ने आज तक वो फ़ैसला नहीं सुनाया गया। वहीं पे जब सितंबर में ये पेशरफ सामने आई, जिस दिन उनकी डिग्री मनसूख हो रही थी, उस दिन उससे एक दिन पहले ट्विटर के ऊपर सीरीज़ ऑफ ट्वीट की है डॉक्टर रियाज़ ने, जो सिंडिकेट के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि ये 30 साल पुराना रिकॉर्ड खोल के और ये एक जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है और हमारा जो पूरा निज़ाम है उसको दबाव में लाया जा रहा है। साथ उन्होंने उस कमेटी का भी जिक्र किया जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था स्टूडेंट्स के मामलात से मुतल्लिक। तो अनफेयर मींस कमेटी की जानिब से वो रिकमेंड किया गया और रिकमेंडेशन के बाद जब सिंडिकेट का इजलास था तो डॉक्टर रियाज़ को पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं किसी 2018 के मुकदमे में। बाद में जब उनको रिहा किया जाता है, वो मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हैं, वो बताते हैं कि तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ ये केस था, तारिक जहांगीरी की डिग्री को डिस्कस किया जा रहा था। तारिक जहांगीरी की डिग्री को डिस्कस करने के लिए चूँकि मैंने ट्वीट कर दिए थे और मैंने सारे पोल खोल दिए थे और मैंने दबाव और जो साजिश है उससे पर्दा उठा दिया था, तो मुझे इन्होंने हब्से बेजा में रखा। जब तक सिंडिकेट का इजलास चलता रहा कराची यूनिवर्सिटी का, मुझे हब्से बेजा में रखा गया और अब मुझे रिहा किया गया है। पुलिस वालों ने कहा जी 2018 में इनके ऊपर एक गैर कानूनी असलहा का केस बना था और हमने उसमें वो इश्तिहारी थे, लेकिन बाद में जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो 2018 वाले केस से उसी वक्त अदालत से बरी हो चुके हैं और ऑनलाइन भी वो सारा जो प्रोसेस है वो हो चुका है और रिकॉर्ड भी दुरुस्त किया जा चुका है, लेकिन उनको कई घंटे अब से बेजा में रखा गया। उन्होंने दरख्वास्त दायर की रियाज़ अहमद सन ऑफ शमीम अहमद वर्सेस सुप्रिटेंडेंट कंप्लेंट सेल, जो SP कंप्लेंट सेल है, उनको डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस को फरीक बनाया गया और मुलजमान 3 को रखा गया। पहला नईम राव, ये SHO भादराबाद, उनको बतौर मुलजिम। इम्तियाज़ SHO PS जमशेद टाउन, उनको बतौर मुलजिम रखा गया। और मिठल भुरगारी, ये SHO हैं PS ब्रिगेड, उनको फरीक बनाया गया। ये 3 लोग हैं जिनको ये प्रपोज्ड अक्यूज़ हैं। ऊपर वाले जो SP और DSP हैं वो रिस्पोंडेंट्स हैं और जो नीचे 3 SHOs हैं ये प्रपोज्ड अक्यूज़ हैं। और अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई और जज साहब हैं जो एडिशनल सेशन जज जावेद इकबाल मलिक साहब एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस उनकी जानिब से ये फ़ैसला जारी किया गया। अदालत को बताया गया कि जी जो प्रपोज्ड अक्यूज्ड पर्सनस इन पर्सन एंड पेरूजल ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ कंसर्न SHO, इट पेयर्स दैट एप्लीकांट हैज़ अलेज्ड दैट 31/8/2024 को, जो दरख्वास्त गुजार डॉक्टर रियाज़ है वो कहता है कि 31 अगस्त 2024 को एट अबाउट दिन दोपहर 1:16 पे वाइल ही वाज ऑन हिज वे टू अटेंड शेड्यूल्ड सिंडिकेट मीटिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ही वाज स्टॉप्ड बाई 3 कार्स नियर मक्का मस्जिद, टीपू सुल्तान रोड। 4 unknown individuals, one of whom was in police uniform, pointed gun pistols upon him and after asking his identity snatched his mobile phones, switched it off, कि उसको बंद कर दिया
کہ جی میں سنڈیکیٹ کے اجلاس میں جا رہا تھا، 1:15 بجے کا ٹائم تھا، 3 گاڑیوں پر آئے، 4 پولیس والے تھے، 4 ان نون نامعلوم لوگ تھے، ایک ان میں یونیفارم پہنا ہوا تھا اور 3 بغیر یونیفارم کے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے میرا موبائل فون لیا اور اس کو بند کیا۔ Petitioner has also alleged that after confirming his identity, they covered his face with black muffler, took him to PS Jamshed Town. کہ جب پتہ انہوں نے یہ تصدیق کر لی کہ یہی ڈاکٹر ریاض ہیں، تو انہوں نے ڈاکٹر ریاض کا چہرہ جو ہے وہ ڈھانک دیا، اور ڈھانپنے کے بعد اس کو لے گئے جمشید ٹاؤن جو تھانہ ہے وہاں، where he was detained illegally till 6 PM. 6 بجے تک اس کو وہاں پر غیر قانونی طور پر حبس بجا میں رکھا گیا۔ اکارڈنگ ٹو پٹیشنر فرام PS جمشید ٹاؤن ہی واز شفٹڈ ٹو PS بہادرآباد اینڈ دین ٹو PS بریگیڈ، کہ جی درخواست گزار کے مطابق اس کو جمشید ٹاؤن سے پھر بہادرآباد اور بہادرآباد سے پھر اس کو بریگیڈ لے گئے۔ ہی واز کیپٹ انڈر انلیگل کنفائنمنٹ وداؤٹ ڈسکلوزنگ any reason and at approximately at 9:15 PM 9:15 پر اس کو جو ہے he was released by the concerned police officials. Proposed accused persons, on the other hand, proposed accused persons are claiming that petitioner was arrested by ASIP Fazal Khan of PS Bahadur on receipt of information that he is absconder in FIR number 35/2017. After arrest he was kept in custody till verification from concerned PS and on receipt of information that petitioner was acquitted in said case. کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا اس مقدمے میں، 2017 کا مقدمہ ہے، اس میں یہ اشتہاری تھا، ہم نے اس کو اس وقت تک ڈیٹینشن میں رکھا جب تک ہم نے تصدیق نہیں کر لی، اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ اس مقدمے میں یہ بری ہو چکا ہے، تو پٹیشنر واز ریلیز بائی دس پولیس، تو یہ جناب اس کو ہم نے پھر بعد میں رہا کر دیا، چونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اس سارے معاملے میں بے گناہ ہے، چونکہ وہ بری ہو گیا۔ خیر، عدالت نے یہ تمام چیزیں سننے کے بعد عدالت نے کہا جی کہ قانون کے مطابق جو مقدمہ درج کرنے کی درخواست ہے اس کے اوپر سیکشن 154 کے تحت کارروائی کی جائے۔ سیکشن 154 ہوتا ہے جس کے تحت FIR درج ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس آف پیس نے ان کی درخواست پر متعلقہ پولیس اسٹیشنز کو کہا ہے کہ ان کی جو درخواست گزار ہیں ان کی درخواست کو کنسیڈر کیا جائے، ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے، یعنی مقدمہ درج کیا جائے۔ یہی جسٹس آف پیس کا آرڈر ہوتا ہے رجسٹریشن آف کیس کا۔ ساتھ انہوں نے کہا پٹیشنر ہیز آلسو پریڈ فار پروٹیکشن، کہ جو ڈاکٹر ریاض ہیں انہوں نے ساتھ پروٹیکشن بھی مانگی ہے، بی دیٹ ایز اٹ میں آفیشیل رسپونڈنٹس آر ڈائریکٹڈ ٹو پرووائڈ نیسیسری لیگل پروٹیکشن ٹو دا اپلیکانٹ اینڈ ہز فیملی ان اکارڈنس ود لاء، کہ جی اس کو قانون کے مطابق پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی جائے، ان کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی پروٹیکشن فراہم کی جائے، یہ کہا گیا ہے اس آرڈر میں۔ اور ڈاکٹر ریاض کو غیر قانونی طور پر ڈیٹینشن میں رکھنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون بڑا واضح ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ اور چونکہ ایک سینئر پروفیسر کے خلاف، چونکہ وہاں پر جو سینئر لوگ تھے پروفیسرز تھے، انہوں نے بھی سٹینڈ لیا تھا، اور باقاعدہ طور پر اس سارے معاملے پر انہوں نے سٹینڈ لیتے ہوئے کہا تھا جی کہ ہم ہر صورت اساتذہ کی جو انسلٹ ہے اور جو دباؤ سے فیصلے کروانا ہے یونیورسٹیوں سے، ہم اس کے سامنے دیوار بنیں گے۔ منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ جس جلد بازی سے ایک آرڈیننس کو اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ نے بغیر کسی ریزن کے کمیٹی کو تبدیل کر دیا، اور سینئر جج کو ہٹا کے آپ نے چوتھے نمبر والے جج کو اس میں شامل کیا، اور یہ جو آپ نے آرڈیننس جاری ہوا، یہ آرڈیننس بیسیکلی، اور اس کے بعد جو آپ نے کمیٹی تشکیل دے دی، یہ فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ یا تو اب آپ فل کورٹ جوڈیشل سائڈ پر بلائیں یا ایگزیکٹو سائڈ پر، فل کورٹ ہونا چاہیے۔ فل کورٹ اس معاملے کو دیکھے گا کہ کیا جو ایکٹ بنا تھا، جس ایکٹ کو فل کورٹ نے جس کے اوپر مہر ثبت کی تھی اور درست قرار دیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، اگر اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب فل کورٹ ہونا چاہیے۔ اور جس جلد بازی سے آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور بغیر کسی ریزن کے آپ نے سینئر جج کو ہٹایا، تو میں اس کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ اب 4 صفحات پر مشتمل یہ جواب سامنے آیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 10:30 بجے یہ خبر سامنے آئی کہ جی جواب دے دیا گیا ہے، جوابی خط چلا گیا ہے، لیکن تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے ہیں، کچھ چیزیں
جو رپورٹرز کے ذریعے باہر آئی ہیں، لیکن ابھی تک خط نہیں آیا۔ وہ ایسا کوئی اہم خط ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ قاضی فیصل صاحب جب چیف جسٹس عمرتا بندیال کو بھی خط لکھتے تھے تو خط عمرتا بندیال کے بعد میں پہنچتا تھا، پہلے میڈیا کو پہنچتا تھا، لیکن اس خط میں کچھ ایسی خاص باتیں ہیں کہ یہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا، کانٹینٹس اس کے سامنے نہیں آ رہے، چند ایک چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن امید ہے کہ کچھ دیر بعد خط بھی آ جائے گا۔ اچھا، خط کے آغاز میں کیا فرمایا؟ چیف جسٹس پاکستان نے جوابی خط میں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی کا حصہ نہ بنانے پر جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب 11 وجوہات پر مبنی ہے، اور ابتدا میں لکھا ہے کہ قانونی طور پر آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے۔ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر وہ کمیٹی کے ممبر ہیں، کمیٹی کے ممبر کو کہا جا رہا ہے، یہ جمہوریت ہے، کمیٹی کے ممبر کو کہا جا رہا ہے کہ قانونی طور پر آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ چیف جسٹس پاکستان کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے اور کس کو نہیں، آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں۔ لیکن کیونکہ میں جواب دہی اور شفافیت پر یقین بھی رکھتا ہوں، ایک تو آپ مجھ سے پوچھ نہیں سکتے، لیکن احسان کے طور پر میں بتا دوں کہ یہ بات واضح رہے کہ آپ کے اصرار پر میں ایسا بتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ناراض ہو جائے۔ ساتھ انہوں نے اپنے خط میں یہ وضاحت کی ہے کہ جی سب سے پہلے جب یہ سارا معاملہ ہوا تو میں نے جسٹس جو ہیں اپنا یحییٰ افریدی صاحب ان کو کہا کہ جی آپ اس کمیٹی کا حصہ بن جائیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے انکار کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک سینئر جج کیوں انکار کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ آرڈیننس کو نہیں مانتا۔ اگر وہ آرڈیننس کو مانتا یا آرڈیننس کے تحت کمیٹی اس کو پتہ تھا کہ میرے بردر جج جو سینئر ہیں ان کو ہٹا کے مجھے لایا جا رہا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو ویسے بھی جو ان ایتھیکل اور نان پروفیشنل چیز ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا، اور چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب اپنے خط میں کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے انکار کیا اس وجہ سے مجھے امین الدین خان کو شامل کرنا پڑا۔ منیب اختر صاحب کو کیوں ہٹایا؟ منیب اختر صاحب کو ہٹانے کی 11 وجوہات بتائی ہیں، اور اس میں ایک وجہ جو اب تک سامنے آئی ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا سخت ہے، سینئر ججز کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے۔ ہم جس جانتے ہیں منیب اختر کو، آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ جی وہ کتابوں میں رہتا ہے اور وہ پورے دنیا سے کتابیں منگواتا ہے، اور کتابیں منگوانے کے بعد وہ لائبریری میں زیادہ ٹائم منیب اختر صاحب کا گزرتا ہے۔ ہم تو یہ سنتے آئے تھے، آج پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بڑا سخت ان کا بیہیویئر ہے، تو اس وجہ سے ان کو کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ 9 وجوہات ہیں۔ جو سرکاری رپورٹرز ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ جی بہت بڑا کوئی انقلاب آ گیا اور ایسا کوئی خط ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں اس میں کیا ایسی بات ہے۔ چونکہ فل کورٹ بلانے کا بھی کہا گیا تھا منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے سٹارٹ میں واضح کر دیا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں احتساب اور جواب دہی پر یقین رکھتا ہوں اس وجہ سے میں جواب دے رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے منیب اختر صاحب کے حوالے سے یہ کہا، ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا یحییٰ افریدی صاحب نے خود انکار کیا تھا، منیب اختر صاحب کا رویہ درست نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کمیٹی تبدیل کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تفصیلی اگر وہ 4 صفحات آ جاتے ہیں سامنے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ پڑھنے کے قابل ہوں گے اور بڑے دلچسپ ہوں گے۔ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ منصور علی شاہ، منیب اختر اور اب یحییٰ افریدی صاحب نے بھی اس کمیٹی میں بیٹھنے سے معذرت کی، اور اس کے بعد پھر امین الدین خان صاحب کو شامل کیا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی ہوا کہ چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا منیب اختر صاحب کے حوالے سے کہ پریکٹس پروسیجر قانون کی مخالفت کی، گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران دستیاب نہیں تھے۔ بھئی کیوں منیب اختر کو ہٹایا ہے کہ جی ایک تو انہوں نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا فل کورٹ کا تو اس وقت اختلاف کیا تھا، اختلاف کی وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت کی تھی، دوسرا گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ دستیاب نہیں تھے، تعطیلات کے دوران کمیٹی اجلاس میں شرکت پر اصرار کیا۔ پریکٹس پروسیجر قانون کہتا ہے ارجنٹ نوعیت کے مقدمات پر 14 دن میں سماعت ہوگی۔ جسٹس منیب نے تعطیلات کے دوران ارجنٹ مقدمات سننے سے انکار قانون کی نفی ہے۔ سینئر جج، اب وہ صرف انہوں نے انکار تو نہیں کیا تھا، وہ تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی انکار کیا تھا۔ سینئر ججز کا احترام نہیں کیا، ایڈ ہاک ججز کو 1100 مقدمات سننے تک محدود کر دیا، کمیٹی میں رویہ مناسب نہیں تھا، اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، آڈیو لیکس کیس میں حکم امتناع دیا، آئینی مقدمات میں جلد حکم امتناع دیے، پھر ان مقدمات کو سننے کا بھی فیصلہ نہیں کیا۔ اب جتنے اختیارات جوڈیشل چیف جسٹس آف پاکستان کے اتنے ہی منیب اختر صاحب کے ہیں، تو کیا یہ کوئی بنتا ہے کہ آپ ان کے جوڈیشل کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھائیں جبکہ آپ کے جوڈیشل اختیارات ایک جیسے ہوں؟ آپ ان کے ماضی کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کے اصرار پر میں جواب دے رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کوئی اس سے ناراض ہو جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔